हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं पीडीएम के वो कंसेंसस के साथ होते हैं, तो मगर हमने आपस में मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं, तो इसलिए हम आई एम ग्रेटफुल टू माय ओन पार्टी एंड द पीडीएम लीडरशिप कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट टूट के शिकार होंगे, वरना तो ये है कि उनको एक कैंडिडेट जो है करना चाहिए था। यहाँ पे धोखा दे रहे हैं, ये कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि 3 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जो है आशर क्या होता है। कोई साबित कर दे कि मैंने किसी को पैसे दिए, ये कौन सा घर था, किसका घर था और किसने ख़रीदे और कौन सेनेटर बना। हमारे तो एमपीएस ने पैसे लिए, वो सामने नज़र आ रहा है। पैसे इन्होंने लिए, वोट इन्होंने बेचे। अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तो वोट कहीं और कैसे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से प्रोसेस जो है वो जारी है। आज भी उम्मीदवारों ने अपने कागजात जो हैं वो जमा कराए हैं और इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो कैंडिडेट्स सामने आए हैं, खासकर पीटीआई के अंदर हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट्स थे, जिसमें बाबर अवान साहब हैं, कुछ काबीना के लोग हैं जैसे शहजाद अकबर साहब थे, डॉक्टर शहबाज गिल थे और कुछ पुराने पीटीआई के लोग थे, जिसमें उमर चीमा जो पंजाब से उनकी ख्वाहिश थी कि वो सेनेट का इंतखाब लड़ें, लेकिन उनका नाम जो है वो सामने नहीं आया। कुछ ऐसे नाम हैं जैसे अब्दुल कदीर का बलोचिस्तान से पीटीआई ने नाम दे दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मीडिया के अंदर कहा यह जा रहा है कि उनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन उनको भी टिकट दे दिया गया है। कुछ पैराशूटर्स हमें दिखाई देते हैं जैसे डॉक्टर हफीज़ शेख हैं जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसी तरह सानिया निश्तर साहिबा हैं, और ये वो लोग हैं जिनका शायद पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ से इतना गहरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया है। इसी तरह हमने देखा है कि गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट होंगे इस्लामाबाद से, लेकिन कहा यह जाता है कि वो काफ़ी टफ होगा और हुकूमत की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पीडीएम की अपनी जमातें हैं वो भी गिलानी साहब को, खासकर आज आज़म स्वाति साहब ने यह कहा है कि नून लीग जो है वो कैसे गिलानी साहब को वोट दे सकती है। और दूसरा जो है वो इस सारे जो सेनेट का प्रोसेस है उसका तरीक़ेकार, यानी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, वीडियो जो जारी की गई उसका भी पर्पज़ यही था कि वोट कैसे फ़रोख्त किए जाते हैं सेनेट के इंतखाबात के अंदर, और उसके ऊपर भी एक कमेटी बन गई है, उसका आज इजलास भी हुआ है। 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन वो 30 दिन के बाद इररेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि 3 को इंतखाबात हैं सेनेट के। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। शर्मिला फारूकी साहिबा हैं पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और जनाब अमजद खान साहब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि गिलानी साहब को क्या वजह है कि इस्लामाबाद से उनको लड़ाया जा रहा है इंतखाब, जबकि थोड़ा मुश्किल होगा? क्या सिंध से उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है कि किस कैंडिडेट को कहाँ से लॉन्च करना है, और गिलानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जॉइंट कैंडिडेट हैं। पीडीएम के एज फार एज आई नो नहीं हैं, क्योंकि पीडीएम में और भी दीगर जमातें हैं। अच्छा, अब मामला देखिए इस तरीके से है, क्योंकि पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, तो उसमें से कुछ जमातें जो हैं वो हमारे साथ जो है जॉइंट कैंडिडेट्स लेकर आ रही हैं, कुछ अपने कैंडिडेट्स को फील कर रही हैं। ये सेनेट एक ऐवान बाला है और हर कोई चाहता है कि उसमें उस जमात की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नुमाइंदगी हो। मैं कल परसों सुन रही थी वज़ीर आज़म साहब का बयान, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के, क्योंकि एक तरफ तो वो शफाफियत की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, अमेंडमेंट ले आए हैं, रातों रात ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया है, और दूसरी तरफ वो ये फरमा रहे थे कि हमारे पास जो वोट्स हैं उससे ज़्यादा सेनेटर्स हम लेकर आएंगे, क्योंकि हम हुकूमत हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैं क्या समझूं या लोग क्या समझें, ये तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में वही बेहतर बता सकेंगे। क्योंकि अगर आपके पास वोट की मिकदार
ایکس ہے اور آپ اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس لے کر آتے ہیں سینٹ کے اندر، اکثریت لے آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ سو ان کی بات میں، کال آف فیل میں بڑا تضاد مجھے نظر آیا. مجھے تو اس بات پہ بڑا تشویش ہے. ٹھیک ہو گیا. امجد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی پہلی تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ انصاف کی بات کرنے والی، تبدیلی کی بات کرنے والی، قانون اور انصاف کے اوپر چلنے والی جماعت جو ہے، اس کے اندر بھی ابھی ہمیں یعنی پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر تضادات دکھائی دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے، خاص کر یہ بلوچستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ ہے کہ وحید صاحب کے کوئی بھی مطلب ٹکٹ دینا جو ہے وہ پارٹیز کا حق ہوتا ہے، پارٹی کا حق ہوتا ہے. اور آپ نے ایک مطلب بات کی ہے کہ جی اس پہ تحفظات ہوتے. دیکھیں کسی ایک کو تو پارٹی نے ٹکٹ دینا ہی ہوتا ہے، لازمی بات ہے. جب ایک کو ملتا ہے تو دوسرا تحفظات کی بات کرتا ہے. تو یہ پارٹیز میں دیکھا چلتا رہتا ہے. اصل دیکھنے والی جو چیز ہے کہ پارٹی نے جو ڈیسیژنز لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجارٹی جو ٹکٹس تھے وہ ورکرز کو دیے گئے ہیں، فرسٹ ٹائم ورکرز کو دیے گئے ہیں. اور دوسرا جس طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ کے ورکر تو نہیں ہیں، ثانیہ نشتر صاحب آپ کے ورکر نہیں ہیں. دیکھیں کیا ان پہ کوئی الزام ہے؟ نہیں، الزام کی بات نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ تو کپتان کا حق ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے ٹکٹ. اگر کوئی ان کا دیکھے، ان کو نہ دینا بھی مجھے بتا دینا کوئی. اگر انہوں نے کپتان نے یا پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ اپنی جو اصولی موقف تھا جماعت کا، جن پرنسپلز کے اوپر آپ لوگ تبدیلی لا کے حکومت میں آئے ہیں، آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں with the passage of time. ہم اس میں دیکھو وحید صاحب، اس میں انحراف ہم نے کہاں پہ کیا ہے؟ آلریڈی دیکھیں فائنینس کے اندر جتنا اچھا کام کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی حق بنتا ہے. اس کے بعد ثانیہ نشتر نے جس طرح اس کرونا کے مشکل ٹائم میں بے پناہ اپنی جو صلاحیتوں کا جو اظہار کیا، اور ایک نہیں، وہ تو پھر بابر اوان صاحب جو ہیں وہ بڑے قانون دان ہیں، وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے نون لیگ کو جو ہے وہ لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں، وہ بھی بڑے قابل آدمی ہیں، بڑا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں وہ بھی ان میں سب اپنی اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آگے پروسیس جمہوریت مضبوط ہوتی جا رہی ہے جس طریقے کے ساتھ، تو یہ چلتا رہے گا. لوگ آتے جا رہیں گے، اچھے لوگ آتے رہیں گے. تو یہ دیکھیں پارٹی بنتی ہے، بہت سارے لوگ کٹ ہوتا ہے، پھر اس میں لوگ آتے ہیں مختلف. عمر چیمہ صاحب جیسے بندے کو تو پھر آپ لوگوں کو ووٹ مطلب وہ دینا چاہیے تھا نا، جو ایک پرانا ورکر تھا، جو کافی آپ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا. وہ پہلے بھی ناراض تھے آپ سے، ابھی بھی ان کو آپ لوگوں نے پھر اگنور کر دیا ہے نا. دیکھیں جب آپ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن پارٹی آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیتی ہے. چلیں، پیوستر شجر سے امید ہے بہار رکھ. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں کپتان کا حق ہے کہ وہ کس کو کس جگہ پہ کھلائے. یہ کپتان کا حق ہے، وہ سمجھتا ہے اس جگہ وہ بہتر پرفارم کرے گا تو وہاں کھلا دیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں افتخار صاحب کی طرف اجازت ہو تو چلا جاؤں. افتخار صاحب، اب یہ جو کینڈیڈیٹس ہمیں دکھائی دیے ہیں، کچھ پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے. ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس اس وقت مارجن بھی کم ہے، پنجاب کے علاوہ شاید اتنی زیادہ امید وہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی پرانے لوگوں کو کیا ہے، فلوٹ کیا ہے، لایا ہے سینٹ میں لانے کے لیے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کینڈیڈیٹس جس طرح سے فائنل کیے گئے ہیں، یہ جو ہمارا ایک روایتی سیاست ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، پریکٹیکل پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ دیکھیے، میں امجد کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ کپتان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے. لیکن اگر کپتان ماضی میں بہت بلند و بانگ دعوے کرتا رہا ہو تو ان دعووں کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. کہ دو لوگوں کا نام لیا گیا، ایک خاتون کا اور ایک شخص کا. ان دونوں کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاسی ورکر رہے ہیں، کوئی دانشور رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کی ہے جس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے؟ جس خاتون کا نام لیا گیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟
اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر اپنی پارٹی کے سربراہ کو خوش کرنے کے لیے ایک نام بدل دیا، اور اس وقت کووڈ میں جبکہ انسان مر رہے تھے اس نے محض پبلسٹی کی خاطر قطاروں میں عورتوں کو کھڑا کر کے ان کی غربت کا مذاق اڑا کے کیمروں کے سامنے ان کو 3 مہینے کے پیسے اکٹھے دے کے اس کو ایسا ثابت کیا شاید دنیا میں اس سے بڑی کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی جو اس نے کی۔ دوسرے صاحب ہیں، ان کا بھی تعلق پاکستان سے کوئی نہیں ہے، یہ دونوں افراد غیر ملکی این جی او سے ان کا تعلق ہے، غیر ملکی ان کے تعلقات ہیں، غیر ملکی جو ہوتی ہیں آرگنائزیشن ان سے ان کی روابط ہے، یہ ان کے نمائندے ہیں۔ آپ عمر چیمہ کی بات کر رہے ہیں، عمر چیمہ غریب آدمی ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے، وہ کیسے آ سکتا تھا ان کے مقابلے میں؟ اور یہ میرے دوست کا کہنا ہے کہ وہ جو آپ کچھ نام لے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تو ہاں جی ٹھیک ہے، کسی کو حق ہے، لیکن یہ حق بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اگر منی ٹریل پوچھنی ہے آصف زرداری کی اور نواز شریف کی، تو منی ٹریل تو پھر ان لوگوں کی بھی پوچھی جانی چاہیے نا جن کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں جس آدمی نے پیسے دیے اس کی منی ٹریل کیا ہے، اور جن لوگوں نے پیسے لیے کیا انہوں نے ان پیسوں کو اپنے اکاؤنٹس میں ڈکلیئر کیا، اپنے جو اس سال کے گوشوارے تھے انکم ٹیکس کے اس میں اپنا انہوں نے دیا؟ اور ان میں سے ایک صاحب تو کافی عرصہ وزارت کے عہدے پر فائز رہے پرسوں چوتھ تک۔ تو ہمیں ایسی باتوں کا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہائی مورل ویلیوز کی بات کرتے ہوں، آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوں، ان کی تہذیب کرتے ہوں، ان کو بے ایمان، چور اور کرپٹ کہتے ہوں، تو پھر جب آپ کے فیصلے ایسے ہوں گے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں، ورنہ ہماری ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو سوال کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ لیاقت شہوانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بلوچستان گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں یہ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں؟ کیونکہ باپ پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ تحفظات ہیں کہ یہ تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اسی ریفرنس سے ہمیں پتہ چلا کہ عبدالقادر صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان سے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی نے تو ان کو ٹکٹ الاٹ نہیں کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ٹکٹ جن کو ہم نے الاٹ کیے ہیں ان کا جو ہے لسٹ میں نے آج سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر دیا، وہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں عبدالقادر صاحب نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ان کو ووٹ تو ظاہر ہے پھر آپ لوگ چونکہ اتحادی ہیں تو دیں گے؟ وہ ظاہر ہے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور کولیشن پارٹنرز ہمارے ساتھ جو بھی ہیں اس کے لیے ہم نے کمیٹی بھی کانسٹیچویٹ کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو پروسیس ہے، نامینیشن پیپر 15 تک فائل ہوں گے، الیکشن کمیشن کا جو پروسیس ہے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رہے گا، اور ایز اے کولیشن پارٹنر جو قیادت فیصلہ کرے گی ظاہر ہے۔ ستارہ ایاز صاحبہ کو بھی آپ لوگوں نے دے دیا ہے ٹکٹ؟ جی جنرل نشست پہ بلوچستان عوامی پارٹی کی۔ کیسے یعنی اے این پی کی خاتون کو کیسے، ابھی وہ سینیٹر ختم ہوئی ہیں اور اس کو کیسے آپ لوگوں نے؟ جی وہ سینیٹر رہی ہیں لیکن عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے جوائن کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور یہ پہلا کوئی مثال نہیں ہے، یہ ہمیشہ جو پاس میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ چلیں آپ لوگوں کے ٹھیک ہے باپ پارٹی کے پاس شاید رہے، جس پارٹی میں رہے ان کی ڈیموکریٹک رائٹ اب یہ بھی بتا دیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں 50 سے 70 کروڑ کا وہاں پہ ہوتا ہے سینٹ کے انتخاب میں جو ریٹ لگتا ہے ایک اس کا سینیٹر کا، آج کل کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے بلوچستان عوامی پارٹی نے جو جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں اپنی پارٹی کے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور اس سے 2 ایسے سینیٹر ہیں جو پہلے سینیٹر رہ چکے ہیں، منظور کاکر اور سرفراز بگٹی صاحب، اس کے علاوہ سارے نئے نیو فیسز ہیں، نئے اپنے ہی پارٹی کے ورکرز کو، چاہے فیمیل ہیں، چاہے منارٹی کی سیٹ پہ ہیں، چاہے جنرل نشست پہ ہیں، چاہے ٹیکنوکریٹس ہیں، میرٹ پہ اپنے ہی ورکرز کو جو ہے یہ اپرچونٹی فراہم کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آپ دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی پیسہ چلنے کی کوئی خبریں آ رہی ہیں ابھی تک؟ پیسہ چلنے کی مطلب خرید و فروخت کی، پیسہ چلنے کی کوئی؟ آپ ایک ہمیں ان تمام جو کینڈیڈیٹ جن کو ہم نے ٹکٹ الاٹ کیے ہیں اس میں کوئی ایک آپ بتا دیں کہ کوئی پیسہ دینے والا یا لینے والا ہے، کوئی یہ بتا دیں۔ بھائی صاحب جی افتخار صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران صاحب نے فرمایا ہے کہ بلوچستان میں ووٹ کی قیمت 70-80 کروڑ ہے۔ اب یہ میں جاننا چاہوں گا، یہ جو شہوانی صاحب ہیں ان کے ذریعے،
اور امجد بھائی کے ذریعے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو کیسے پتہ لگی کہ ووٹ کی قیمت یہ ہے، اور یہ خبر ان کو آئی بی نے دی، آئی ایس آئی نے دی، ایم آئی نے دی، ان کے اپنے سورسز ہیں۔ اگر یہ حقیقت پہ مبنی خبر ہے تو وزیر اعظم پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے اس شخص کا نام ڈکلیئر کریں اور مطالبہ کریں ایف آئی اے سے، ٹھیک ہو گیا، نیب سے اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے اس آدمی کو گرفتار کیا جائے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ جی پہلے شیبانی صاحب۔ جی وحید بھائی، آپ کو آواز آئی ہے افتخار صاحب کی؟ آواز مجھے تو کم آ رہی ہے آپ جی افتخار صاحب کو میں تھوڑا سن رہا تھا، اسی کو رسپونڈ کروں؟ جی پلیز گو ایڈ پلیز۔ لیکن میں تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بیاف پہ رسپونڈ نہیں کر سکتا، یہ تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہی کو آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، یہ جواب وہاں سے مل سکتا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان حکومت کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا شیبانی صاحب۔ ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور جو کوسچن کیا ہے امجد صاحب سے بھی افتخار صاحب نے، اس کا جواب بریک کے بعد لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امجد صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیں، پھر میں شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ بھائی صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پورے پاکستان کا، اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ انفارمیشن ڈسکلوز جو انفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے مطلب ہے کہ پی ایم صاحب کو ایسی انفارمیشن دی گئی ہے یا ملی ہے کہ جہاں پہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے مطابق اس لیے تو پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس الیکشن میں شفافیت چاہیے، تاکہ کل کوئی اس کے اوپر سوال نہ کھڑا ہو سکے۔ جو آپ پچھلے جو ڈیکیڈ گزرے ہیں، چھانگا مانگا کی سیاست جو گزری ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف دفن کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لیکن آپ لوگوں نے دیکھے کمیٹی جو بنائی ہے 30 جو کمیٹی 3 وزراء کی بنائی ہے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا امجد صاحب کہ وہ کہتے ہیں میرا منصف ہی میرا قاتل ہے، وہ میرے حق میں فیصلہ کیا دے گا؟ خود ہی آپ لوگوں کے سارے ممبران وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ کمیٹیاں، کوئی انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنا دی جاتی تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا، اور 30 دنوں میں تو 3 جون کے 3 مارچ کے بعد اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا، الیکشن ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہمیشہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی کے اندر جن لوگوں نے وائلیشن کی یا جو کرپشن میں انوالو ہوئے، تو 20 لوگوں کو نکالنا کوئی آسان بات نہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جس نے یہ سٹیپ لیا۔ اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں تنقید برائے تنقید سے مسائل نہیں ہوتے، تنقید برائے اصلاح ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ شرمیلا صاحبہ آپ پاکستان طریقے سمجھ جی شرمیلا صاحبہ آپ بتائیے گا یہ کمیٹی کے حوالے سے کائنڈلی، اور ڈو یو تھنک کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی ان انتخابات میں جو ابھی 3 کو ہونے والے ہیں؟ دیکھیے کمیٹی جو بنی ہے اٹس لٹل ٹو لیٹ، اور جو امینڈمنٹ بھی لائے ہیں وہ بھی بہت دیر سے لائے ہیں، پھر فوری طور پہ سپریم کورٹ چلے گئے، پھر سپریم کورٹ سے وہ ایک آرڈیننس نتھی کر دیا، مطلب بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ بات کرتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی، یہ بات کرتے ہیں جو ویڈیو انہوں نے جاری کری ہے، یہ ان کے پاس پہلے سے ویڈیو تھی۔ مجھے ایک بات بتائیے، 2018 کے الیکشنز کے اندر جب یہ اپوزیشن کے اندر تھے سینٹ کے الیکشنز میں، پنجاب اسمبلی میں ان کے 30 ممبران تھے اور چودھری سرور صاحب کو 52 ووٹ ملے تھے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت انکوائری کیوں نہیں کری عمران خان صاحب نے کہ یہ زیادہ ووٹ کیسے مل گئے اور کیوں ملے؟ اچھا پھر آ جاتے ہیں چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس موشن کے اندر، 14 ممبران انہوں نے خریدے اپوزیشن کے، اس وقت ان کو شفافیت جو ہے نہیں سمجھ آ رہی تھی، یا اس وقت ان کا یہ خواب نہیں تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں شفافیت ہو۔ یہ خود ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ خود کرپشن کو فروغ دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ان کا یہ آ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہار جائیں گے اور اپوزیشن کے جو ہیں وہ زیادہ نمبر لے جائیں گے، تو یہ ان کو پرابلم آ رہی ہے۔ جو یہ بھی آپ کے مہمان بات کر رہے تھے نا کہ پرائم منسٹر صاحب کو انفارمیشن ہوتی ہے اور فلاں ہوتا ہے، ایجنسیز ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، تو یہ ان کو انفارمیشن 100% ہوگی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 50 کروڑ ہر ایم پی اے کو دینے کا اعادہ کیا تھا، وہ تو یہ دے چکے ہوتے، یہ ابھی کھلے عام رشوت ہے۔ عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ جی ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کیا کام ہے ڈیولپمنٹ فنڈ سے،
اور خود 50 کروڑ روپے دے رہے تھے. وہ تو اگر سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی تو یہ تو کھلے عام پورے ملک میں رشوت بانٹی جاتی اور وہ گورنمنٹ ریسورسز سے. تو دس از ویری ویری انفارچونیٹ. بات یہ ہے کہ 3 تاریخ کو الیکشن میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ان کے نامینیشنز آج جمع کروا دیے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کتنے ووٹس ہیں, کتنے کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے ممبران بھی ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہ دوسرے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے. یہ سینیٹ میں ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. جی امجد صاحب, آپ اس پہ شارٹلی کومنٹ کر دیں کہ یہ جو 50 کروڑ والا اور آپ کے لوگ کیوں آپ سے بھاگ رہے ہیں؟ بوکھلاہٹ کا تو یہ خود شکار ہے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر نے یہ جو بیان دیا ہے کہ جی ہمارے ووٹ جو ہے زیادہ ہو جائیں گے, ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے ووٹ کم ہو جائیں گے, آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں ووٹ ڈال لیں. پہلے تو یہ اپنا بیان ٹھیک کر لیں کہ پہلا بیان درست تھا یا آپ والا درست ہے جو دے رہی ہیں. بات یہ کہ ہمیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران ہیں سب آنریبل ہیں ہمارے لیے, اور دیکھیں انہوں نے بڑا مشکل وقت کاٹا ہے اور ہمیشہ سے وہ نظریے کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھو کہ کسی ممبر نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں سب لوگ جو ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑے, ان کے لیے کمپین کریں گے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے نمبرز لے جائے گی. باقی یہ اپنے اندر شفافیت لائیں. دیکھیں ہم نے تو ان کو اوپن ہینڈ ایک آپشن دیا ہے اور آج بھی ہم اس پہ برقرار ہیں کہ دیکھیں آئیں ایسا نظام لے کے آئیں جس میں یہ الیکشن جو ہے سب کو جو ہے شفاف نظر آئے, تاکہ ہم دنیا کو ایک میسج دیں کہ ہم جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کس طرف بڑھ رہے ہیں, تاکہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں جو معتبر ادارے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پرانا نظام چلنا چاہیے, بال تو ان کے کورٹ میں ہے, اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. افتخار صاحب, یہ جو 50 کروڑ والا معاملہ تھا اور جس طرح سے شرمیلا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم نمبر سے زیادہ لیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان تمام قابل احترام اراکین اسمبلی آف پی ٹی آئی سے بحث کرنا نہیں چاہتا, زندگی میں کبھی نہیں کروں. یہ جو کہتے ہیں یہ درست کہتے ہیں, اور چونکہ ان کے پارٹی کا موقف ہے, ان کے پارٹی کے رہنما کا کہ یو ٹرن لینا ضروری ہوتا ہے. تو میں ابھی کوئی بات کہہ دوں تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو اس لیے کیا کہ ہم نے یو ٹرن لے لیا, اور یو ٹرن سیاست میں ضروری ہوتا ہے, تو پھر ڈیبیٹ تو نہیں ہو سکتی, نہ بات ہو سکتی ہے. 50 کروڑ روپیہ کل دینا جرم تھا, آج دینا جائز ہے کیونکہ یہ یو ٹرن ہے. کل دینے والے کرپٹ تھے, بے ایمان تھے, چور تھے, آج دینے والے شفافیت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو مجھے تو ان کی بات سمجھ نہیں آتی. کسی بھی گراؤنڈ میں گورننس کے معاملے پہ, اقتصادیات کے معاملے پہ, پالیٹکس کے معاملے پہ اور لوگوں کو شعور دینے کے معاملے پر جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اس پہ تبصرے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بات سینٹ کی حد تک رکھیں تو بہتر ہے. میرا ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے شوانی صاحب نے کہا جی میرے سے متعلق نہیں ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جواب دے. امجد صاحب نے بھی اس کو کوئی جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان, ہاں امجد صاحب نے جواب دیا کہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ اپنا بتانے کے پابند ہیں کہ ان پہ سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. میرے دوست, لوگوں پہ تنقید کرنا, لوگوں کے کاروبار پہ تنقید کرنا, شہزاد اکبر جیسے دوستوں اور ساتھیوں کو بلا کے فائلوں کو پڑھنا, وہ تمام فائلیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں, وہ تمام فائلیں جو کسی کیس کے ساتھ مقدمے میں ثبوت کے طور پہ آپ دیتے ہو جس پہ ابھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ تو درست ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب کے ہی بات کو یہ پوچھ لیا جائے پرائم منسٹر صاحب اس آدمی کا نام بتائیں, تو آپ سیکرٹ ایکٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ حکمران ہیں, آپ سیاہ کریں, آپ سفید کریں. لیکن چونکہ آپ جب سیاہ کرتے ہیں وہ بھی شفافیت میں ہے, آپ جب سفید کرتے ہیں وہ بھی شفافیت میں ہے, تو میں تو سمجھ نہیں پا رہا. باقی رہا سینٹ کا الیکشن, آپ کی سیٹیں دوسروں کے مقابلے میں 2, 3, 4 زیادہ ہوں گی اور ہونی چاہیے, کیونکہ یہی پوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں آپ کی. کے پی کے میں آپ کے پاس بہت اچھی میجورٹی ہے. سندھ میں ایک آدھی سیٹ آپ 1-2 سیٹیں آپ نکال پائیں گے. بلوچستان میں تو جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہی ہوگا. اس سے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ضرور ہے
ایک منٹ وہی ایک منٹ، یہ بات ضرور کلیئر ہو گئی ہے کہ پیسہ لینا دینا آپ کے لیے جائز ہے. ماضی میں جن لوگوں نے کیا وہ بے ایمان، چور، کرپٹ اور منی لانڈرنگ کرتے تھے. ناظرین ایک اور شارٹ کوئکلی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی شرمیلا صاحبہ، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آدھا بات آپ کر لیں اور پھر امجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں شفافیت جو ہے وہ ان انتخابات کے اندر ہوگی؟ جتنا زیادہ پہلے بھی آپ نے بات کی، جس طرح سے یہ آرڈیننس آ گیا، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، ایمنڈمنٹ لے کر آ گئے، کیا واقعی میں یہ انتخابات شفافیت کی بنیاد کے اوپر ہوں گے؟ دیکھیے ایشو از کہ جنرل الیکشن بھی شفاف نہیں تھے، اور ہمارا جھگڑا اور ہماری کنٹینشن ہی یہ ہے کہ ملک میں جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی شفاف ہونے چاہیے. ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر تو سیکرٹ بیلٹنگ ہے، آپ کو نہیں پتا کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. دیر از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ. اور یہ آئین میں اس لیے درج کیا کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ضرور ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا ووٹ اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں ڈالنا چاہے، کسی اور کے لیے ڈالنا چاہے، تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی یا فیئر نہیں ہو، کوئی خوف نہیں ہو. یہ اس لیے یہ آئین کے اندر رکھا گیا ہے سیکرٹ بیلٹنگ. اور ان کا جو آرڈیننس ہے اس میں دیکھیں انہوں نے بڑی آسانی سے یہ تو کہہ دیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کینڈیڈیٹس کی بیلٹنگ کے لیے، لیکن چیئرمین کی سلیکشن کے لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس کے لیے انہوں نے نہیں کہا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو اگین یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں تو اپنے ووٹ بچا کے اپنے کینڈیڈیٹس کو لانا چاہتے ہیں، لیکن چیئرمین کے الیکشن کے لیے یہ پھر اگین ووٹ خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ ان کی نیت صاف نہیں ہے. اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو یہ بہت پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر جو دھاندلی ہوئی تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بنائی گئی، جس پہ آج تک کوئی کام نہیں ہوا. یہ بہت پہلے ایک الیکٹورل So you have got a fear، آپ کو یہ خوف ہے کہ شاید یہ انتخابات بھی اس طرح سے شفاف نہ ہو جس کا خدشہ کیا جا رہا ہے. کہہ سکتی نا، مجھے نہیں پتا کہ کون سا ایم پی کس کو ووٹ ڈالے نہ ڈالے. اب ان کی پارٹی میں تو دیکھیں نا، ان کو خود ہی خوف ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہی کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ان کو تو ڈر ہے. جبھی تو یہاں وہاں یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کبھی آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. راتوں رات آئین تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. امجد صاحب دیکھیں، اب تو کورٹ جو ہے، جو بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں ہے. آئیں بڑھے. ہم نے تو نیشنل اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ آپ جو ترامیم لانا چاہتے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہو، آپ ایون اکانومی کے اوپر اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ خود ہی اپنے کئی ہوئی باتوں سے پھر جاتے ہیں تو ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہی پالیٹکس چاہتے ہیں جو جن کے لیے انہوں نے حالانکہ ایون سی او ڈی بھی سائن کیا تھا، اور سی او ڈی کے اندر بڑے کیٹیگوروں کے لیے لکھا ہوا ہے، بی بی صاحبہ نے خود سائن کیا تھا. یہ اب بی بی صاحبہ کی پالیٹکس کو لے کے، انہی کے لیگیسی کو لے کے بڑھ رہے ہیں بھٹو صاحب کی، لیکن پھر بھی اگر یہ اپنے لیڈر کی ہی سائن کی. امجد صاحب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جی میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کمیٹی آپ لوگوں نے بنا دی، اوکے فائن، جس میں پرویز خٹک صاحب کا اور اسپیکر صاحب کا اس کے اندر نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے بار بار ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نکال بھی دیا تھا، جو ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا یہ فرض نہیں بنتا، کیونکہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہوتے تھے کہ جس کے اوپر الزام ہو اسے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا وہ اپنے عہدے سے سائیڈ پہ ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈیفنس منسٹر اور اسپیکر کو سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں ایسے اپنا ڈیفنس منسٹر صاحب نے بڑا واضح انداز میں اپنے تو انہوں نے کہہ دیا ہے نا سر، لیکن انویسٹیگیشن تو ابھی نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ایسے دیکھیں وہ چونکہ خود اس ملوث رہے ہیں لین دین میں، تو ان کا الزام کسی پہ لگا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. دونوں
बड़ी शख्सियात हैं, मोतबर हैं, और उनके ऊपर मैं समझता हूँ कभी भी पीटीआई के अंदर और बाहर भी कभी उन पे उंगली नहीं उठी इस हवाले से कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही किसी के ऊपर गंद उछालना आजकल तो फैशन बन गया है, लेकिन इसे इस तरह के इल्जाम लगा के अलहदा कर देना किसी तरह भी ठीक है। मुनासिब नहीं है। फाइनल 1 मिनट खासी मोतबर शख्सियत। जी इफ्तिखार साहब, आखिरी 1 मिनट है प्लीज काइंडली। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं वो गंद उछाल रहे हैं। वोट बेचने वाले पीटीआई वाले, वोट खरीदने वाले पीटीआई वाले, कमरा पीटीआई वालों का, घर पीटीआई वालों का, मौजूद पीटीआई वाले, और लोग इल्जाम ये लोगों पर दे रहे हैं वो गंद उछाल रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। इन्होंने एक अच्छी बात सीख ली है कि लोगों को कहो जी दूसरे हमारे पे गंद उछाल रहे हैं। एक अब देखे ना, इनमें से एक दोस्त गालिबन सेनेटर बनने वाला है, वो अभी तक ये साबित नहीं कर सका कि वो उसकी जो डुअल नेशनलिटी का केस पेंडिंग था वो उससे भी बच जाएगा और सेनेटर भी बन जाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। एंड ही इज सिटिंग एमएनए, ही इज सिटिंग एमएनए। देखे ना ये कैसी शफाफियत है। ठीक हो गया, शफाफियत की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अमजद खान साहब, शर्मिला फारूकी साहबा, इफ्तिखार अहमद साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।